मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावन की निहायत शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो उसने हमें प्रोवाइड किया है। सारा जलाल हम खुदावन के नाम को देते हैं और स्पेशली आज के इस एपिसोड के लिए जिसने ये मुमकिन किया है कि हम आपके सामने लेकर आने वाले हो सके। नाजरीन, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है हमें ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। यकीन माने जब आप हमें अपने फीडबैक से आगाह करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। सो आज भी अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मेहमान स्पीकर को वेलकम करते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट है जिसको आज भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे, जिसका उन्वान है इंसान खुदा की शबीह पर। सर, आज के उन्वान के हिसाब से पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया। सवाल ये है कि क्या इंसान अपनी साख्त में खुदा से ऐन ममासिल बनाया गया है? क्या इंसान जिस्मानी तौर पर खुदा की मानंद दिखाई देता है? इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। शुक्रिया। टॉपिक बड़ा खूबसूरत है कि इंसान खुदा की शबीह पर, और इत्तेफाक ये है कि बाइबल के शुरू में ही ये टॉपिक डिस्कस कर लिया गया है कि इंसान को खुदा की शबीह पर बनाया गया। आम लोग जब इस आयत को पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, तो उनके ज़हन में जो सबसे पहली सोच आती है वो यही है कि शायद इंसान की मूंछें हैं तो उसकी भी मूंछें होंगी, और जिस तरह हमारे दो आंखें हैं तो उसकी भी दो आंखें होंगी, हमारी तरह के बाल होंगे। और बाज़ तो इस हद तक भी सोचते हैं कि चूँकि वो बड़ी रूपदार शख्सियत है तो मूंछों को ताव भी देता होगा, वगैरह वगैरह ये सोचते हैं। और इसकी एक्सट्रीम शक्ल ये है कि बाज़ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अगर इंसान यानी आदमी मेल की शबीह पर बनाया गया है तो औरत की शबीह पर क्यों नहीं, या औरत उसकी शबीह पर क्यों नहीं। तो उससे ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि खुदा मर्द भी है और औरत भी है। तो ये वही बात है कि डाला है तुमको वहम ने किस पेचोताब में। जब आप किसी बात को समझने में एक गलती कर लेते हैं ना, तो फिर गलतियों का हम भार लग जाता है, और जैसे जैसे आप अपनी सोच को बढ़ाते हैं आपका कन्फ्यूजन बढ़ता है, क्योंकि आपने शुरू में जो उसके लवाजमात समझे या सेट कर लिए वही गलत है जी। ज़फ़र साहब का ये जो सवाल है ना, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का सबसे अहम काना सवाल। इतना अहम काना सवाल मैंने कभी सुना नहीं जितना ये सवाल इन्होंने कर लिया। हालांकि ये बात करते तो लोग हैं जी। लेकिन वो बस बात ही करते हैं, तहरीरी शक्ल में नहीं करते। अच्छा, आपने पोस्ट लगा दी बाकायदा इस पे कि जी इंसान को खुदा की शबीह पर बनाया गया, तो इसका मतलब हमारी साख्त भी खुदा जैसी। वही बात जो मैं कर रहा था, लोग आम समझते, इन्होंने भी यही कर दिया। तो क्या इंसान जिस्मानी तौर पर खुदा की मानद दिखाई देता? आगे ये सवाल भी उठा लिया, सवाल दर सवाल। देखें, हम कंप्यूटर की बात करते हैं ना, कि कंप्यूटर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है और एक तरह का दिमाग ही होता है जी। लेकिन फिर भी इस कंप्यूटर की मेमोरी स्टोर करने का और उस मेमोरी को, याददाश्त को वापस लाने का तरीकाकार वो नहीं है जो ह्यूमन ब्रेन का। हमने अल्टरनेटिव तरीके बना लिए, साइंसदानों ने, डॉक्टर्स ने इजाद कर लिए कि मेमोरी को कैसे स्टोर करना है, इसको वापस कैसे लाना है, रिकवर कैसे करना है। लेकिन जिस तरह इंसानी दिमाग काम करता है, वो वाली मेमोरी, वो वाला स्टोर करने का तरीका, वो वाली याददाश्त, ये हमारे बस में नहीं है, हमें नहीं पता। अब देखें कि हमारे ब्रेन में कोई ऐसी हार्ड डिस्क नहीं लगी कि जो घूमती है। लोग, हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि ये याददाश्त स्टोर कैसे होती है, हमें नहीं पता। और फिर जितनी कैपेसिटी इसकी है, हमारे पास तो 10 करोड़ कंप्यूटर हो तो इतनी कैपेसिटी नहीं होगी जितनी एक इंसान के दिमाग की है ना। तो ये बातें कह देना, हम उसको अलामतन तो कह सकते हैं कि जी कंप्यूटर भी एक दिमाग ही है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 100% इंसानी दिमाग की तरह ही काम करता है, नहीं, नेवर। और बात समझे, ये जो
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. اگین وہی بات ہے کہ یہ بھی انسانی دماغ تک اس کی رسائی نہیں ہے. ہمارا ایک اندازہ ہے کہ دماغ ایسے کام کرتا ہوگا، لیکن ہم نے اپنے طریقے ایجاد کر لیے کہ اس میں انٹیلیجنس کو، اس میں میموری کو کیسے اسٹور کرنا. اچھا، یہ جو ظفر صاحب نے نتیجہ اخذ کیا نا کہ انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اب میں بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کی سائنس کیسی. ایک لطیفہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کی کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں رشین سائنسدان بھی تھے، امریکن سائنسدان بھی تھے، پاکستانی سائنسدان بھی تھے. تو سب سے پہلے امریکن سائنسدان نے کہا کہ فضا میں سپریمیسی ہماری ہے، کیونکہ چاند پہ سب سے پہلے ہم گئے. رشین نے کہا بیٹھ جاؤ، رشین سائنسدان نے کہا کیا سپریمیسی ہے؟ سب سے پہلے خلا میں جو راکٹ بھیجا تھا وہ ہم نے، اگرچہ اس میں انسان نہیں تھا، بندر بٹھایا ہوا تھا، لیکن سپریمیسی تو پھر ہماری ہوئی. پاکستانی سائنسدان تھا، کہا بیٹھ جاؤ دونوں، سپریمیسی لے کے بیٹھے ہیں. زیادہ آپ نے یہی مار ماری ہے نا، یہی تیر مارا کہ چاند پر پہنچ گئے. ہم نے 5 سالہ منصوبہ بنایا، اگلے within 5 years ہم سورج پہ لینڈ کر جائیں گے. جب یہ بات کی تو رشین سائنسدان اور امریکن سائنسدان جو بیٹھے تھے انہوں نے اپنی اپنی فائلیں بند کر دی. انہوں نے کہا بھی سرکار آپ، یہ تو منصوبہ بہت بڑا، آپ ہمیں کچھ سمجھائیں، کیونکہ ہم تو چاند پر ہی گئے، ہم تو خلا میں گئے، تو ہمارے اخراجات بہت آئے اور بڑی انٹیلیجنس اور کوئی بڑے وسائل لگ گئے، آپ سورج پہ جا رہے ہیں کیسے؟ اور ایک سائنسدان نے یہ بھی، وہ چونکہ یہ معاملہ ہی نیا تھا، پروجیکٹ نیا تھا، سوال پہ سوال، ایک نے یہ سوال بھی کر دیا کہ سرکار آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ سورج سے ابھی 1,00,000 میل دور ہوں گے تو آپ کا راکٹ تو جل جائے گا، اس کا انتظام کچھ کیا؟ تو پاکستانی سائنسدان کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں بیوقوف سمجھا، ہم نے اس کا بھی انتظام کیا ہوا، اتنا بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں، ایسے نہیں بنا رہے. انہوں نے کہا کیا انتظام کیا ہے؟ تو پاکستانی سائنسدان جواب دیتا کہ ہم شام کو جائیں گے، دوپہر کو ہم نے جانا ہی نہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ظفر صاحب نے بھی سارا انتظام جو کیا اس ٹیکسٹ کو سمجھنے کا، کہ اس نے حقیقتاً سمجھ لیا کہ خدا کی بھی مونچھیں ہیں، خدا کا بھی ناک ہے، خدا کی بھی براؤن آنکھیں ہیں، بالکل ہمارے جیسا فیس ہوگا. انہوں نے یہی اندازہ کر لیا اور اس پہ سوال بنا دیا، بلکہ اگر میں غلطی پر نہیں تو ساری پوسٹ اسی طرح بنا لی. ایک اور مسلمان مولوی صاحب ٹی وی پہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے، اور اس کے 101 ایویڈنس دیے. اب وہ 101 ایویڈنس میں نے نہیں پڑھے، لیکن لا محالہ وہ 101 ایویڈنس ایسے ہی ہوں گے جیسے اسلامی سائنسدان ہے، جیسے اسلامی سائنس ہے، اور جیسے وہ سورج پر جا رہے تھے، اسی قسم کے ایویڈنس ہوں گے. ہمیں تو مسلمان سائنسدانوں سے یہ بھی سننے میں ملتا ہے کہ مکھی کے 2 پر ہیں، ایک پر میں بیماری ہے، جراثیم ہے، دوسرے پر میں اس کا علاج ہے، یعنی شفا ہے. اب ایسے لوگوں سے آپ اسی قسم کے سوالات کی توقع کریں گے جس قسم کے سوالات ظفر صاحب پوچھتے ہیں. حالانکہ میرا یہ بھی تجربہ ہے کہ میں نے بہت سے 250-300 پروگرام کر دیے ان کے سوالوں کے اوپر، تو میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ زیادہ تر سوال یہودی ٹیکسٹ سے اٹھاتے ہیں، یہودی کتابوں سے اٹھاتے ہیں، اور اس کو اسلامی رنگ دے کے ہمارے سامنے پھینک دیتے ہیں. لیکن یہ والا سوال غالباً ان کا ذاتی ہے، یہ یہودی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو پیدائش کی کتاب پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں. تو پیدائش کی کتاب پہ اگر اعتراض کر رہے ہیں تو نہ صرف کرسچن پہ، یہ تو زیادہ اعتراض یہودیوں پہ جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا گورکھ دھندا اپنایا جو انہوں نے سوال پوچھ لیا. تو ایسا ہے نہیں ہے جیسا وہ سمجھے ہیں، چونکہ سوال ہی غلط ہے تو پھر جواب بھی اس کے ویسے ہی. صحیح، بہت شکریہ سر. اچھا سر، لفظ شبی کا کیا مطلب ہے، اس کو ایکسپلین کیجیے. جی ٹھیک ہے، سوری میں بھول گیا، میں نے ایکچولی ان کے سوال کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. ہمیں سب سے پہلے شبیہ پہ بات کرنی چاہیے تھی. دیکھیں بائبل میں جو لکھا ہے نا کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا، تو اس میں جو اصل لفظ ہے پیدائش پہلے باب کی 27ویں آیت میں، وہ سیلم، جس کا مطلب صورت، شبیہ، شکل. صحیح، مطلب تو اس کا یہی بنتا ہے. اور اسی لفظ کو، اسی کانسیپٹ کو نیو ٹیسٹامنٹ میں 2 جگہ پہ، ہو سکتا اور بھی ہو، میرے علم میں فی الحال یہی 2 حوالے ہیں. کلسیوں 1 باب کی 15ویں آیت پہ لکھا ہے کہ
جو یسوع مسیح ہے وہ امیج آف گاڈ ہے. تو جو امیج کے لیے لفظ، صورت کے لیے لفظ ہے کہ خدا کی صورت پر بنایا، وہ آئیکن کہ اس کے آئیکن پہ بنایا گیا ہے. اسی طرح رومیوں 8ویں باب کی 29 آیت میں بھی لکھا ہے کہ بیٹے کے ہم شکل، کہ ہمیں بیٹے کے ہم شکل بنایا گیا ہے یا ہمیں بیٹے کا ہم شکل بننا چاہیے. اگین جو لفظ استعمال ہوا وہ آئیکن. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ شبیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو لفظ آئیکن کہہ لیں، سیلم کہہ لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صورت، شبیہ کا مطلب کیا ہے؟ صورت اور شبیہ کا آپ لٹرل معنی نہ لیں. یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صورت اور شبیہ کا لٹرل معنی لینا نہیں چاہیے، لینا چاہیے. آپ ٹیکسٹ پڑھیں، کہیں پہ ہو سکتا ہے لٹرل معنی ہو، اور ہوتا ہے زیادہ تر ایسا، لیکن زیادہ جگہ پہ ضروری نہیں ہے کہ لٹرل معنی ہوگی. اور یہ بات آپ کو کانٹیکسٹ بتائے گا کہ کون سے معنی. جب خدا کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، یا آؤ انسان کو ہم اپنی شبیہ پر بنائے، تو اس کا مطلب کیا؟ نمبر 1 کہ خدا مورل ویلیوز کو ایکسپلین کرتا ہے اور اس کا پابند بھی ہے. جو بندہ ہمیں بتاتا ہے کہ چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، ٹھیک ہے، ماں باپ کی عزت کرنا، سبت کا دن پاک ماننا، پڑوسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا، یہ مورل ویلیوز ہے. تو اس کا مطلب یہ مورل ویلیوز اس کی ذات کا حصہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ مورل ویلیو انسان میں بھی ہو. تو جو لکھا نا اپنی شبیہ پر پیدا کیا، وہ یہی مطلب ہے کہ یہ ویلیو چونکہ میرے اندر ہے، اس کے اندر بھی ہونا چاہیے. اچھا، دوسری بات اسپرچویلٹی. اسپرچویلٹی یہ ہے کہ ہمارا صرف جسم نہیں ہے، ہماری ایک انر پرسنالٹی بھی ہے، اسپرچوئل پرسنالٹی بھی ہے. تو یہ چونکہ خدا کی بھی پرسنالٹی ہے، ہماری بھی پرسنالٹی ہے. انٹیلیجنس، کہ خدا کے اندر انٹیلیجنس اور کمال کی انٹیلیجنس ہے، اس سے آگے کوئی انٹیلیجنس کی ڈیفینیشن نہیں ہے، لیکن اس نے یہ انٹیلیجنس ہمیں بھی دی. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے دماغ کی اس انٹیلیجنس کو اس کے کلائمیکس تک نہیں استعمال کر سکتے. جو ہمارے دماغ کا حصہ ہو سکتا ہم 1% استعمال کرتے ہیں، 1 بھی نہیں کرتے. بعض سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ 1% نہیں ہم اپنے دماغ کا حصہ استعمال کرتے. لیکن خدا نے ہمیں یہ انٹیلیجنس دی، اور یہ انٹیلیجنس چونکہ خدا کے اندر ہے. سوشل کوالٹیز. سوشل کوالٹیز کا مطلب ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر جنگل کا قانون ہو. ہم وہاں سوشل طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا فیبرک ایسے بنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ہم سوشل ہیں، ہمارا میل جول ہے ایک دوسرے کے ساتھ. خدا کے اندر یہ کوالٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ انسان سے پیار کرتا. بعض لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ خدا کو کیا ایسی پریشانی تھی کہ اپنا آسمان چھوڑ کر زمین پہ آ گیا. اس کی کوالٹی کے اندر یہ بات ہے کہ وہ سوشل ہے، اس لیے وہ انسان سے پیار کرتا. ضرورت نہیں ہمیں ہماری، اس کو ہمارا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ سوشل ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان سے بات کرے، انسان اس سے بات کرے، اور وہ کرتا ہے. اچھا، پھر خدا کی پرسنالٹی، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کی بھی پرسنالٹی ہو. پرسنالٹی کا مطلب سمجھے کہ ہمیں احساس ہو کہ میں ایک پرسن، میری کوئی شخصیت ہے، میں کوئی بندہ ہوں، میں کوئی انسان ہوں. جانور کے اندر یہ بات نہیں ہے. وہ ایک مثل ہے کہ کسی نے بد دعا دی اس کو کیا کہتے ہیں کہ گائے اور بیل کو، کہ تجھے چور لے جائیں، بیل تجھے چور لے جائیں. تو اس نے کہا لے جائیں، میں تو ادھر بھی پٹھے ہی کھاتا ہوں، ادھر بھی پٹھے ہی کھانے ہیں، چارہ ہی کھانا. پرسنالٹی نہیں ہے. انسان چونکہ پرسنالٹی ہے، ہم نہیں پسند کرتے کہ ہم جیل میں رہیں، قید میں رہیں، ہمیں کو اغوا کر کے لے جائیں. نہیں، ہمیں آزاد پیدا کیا گیا. اچھا، پھر انسان کو خدا نے فری ول دی ہے. فری ول کا مطلب آزاد مرضی دی ہے. یہ فری ول جو ہے یہ پودوں میں نہیں ہے، سرے سے نہیں.
آپ دیکھیں کہ چوئی موئی کے پودے کو آپ ہاتھ لگائیں وہ اپنے پتے بند کر لیتا ہے، لیکن اگر دوپہر کو آپ 1 بجے اس کے پتے کو ٹچ کریں تو وہ پھر بھی اپنے پتے بند کرے گا اور آپ کو جواباً یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرا ریسٹ ٹائم تھا، ابھی تو میں نہیں پتے بند کر رہا، ابھی تو میرا لنچ ٹائم ہے. نہیں، اس کے اندر پرسنل فری ول نہیں ہے. ہمارے ہاں فری ول ہے. آپ میرے سامنے ادھر 3 قسم کے بسکٹ رکھ دیں تو میری اپنی آزاد مرضی ہے کہ میں 2 قسم کے ریجیکٹ کر دوں، میں کہوں مجھے یہ پسند ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں میرے سامنے چوائس ہو 2 چیزوں میں سے، تو میں حکماً دونوں کو اڈاپٹ نہیں کروں گا. میری اپنی مرضی میں کہوں کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہے. ہم مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں، جوتے سلیکٹ کرتے ہیں، کپڑے سلیکٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہم اپنی فری ول کا پورا استعمال کرتے ہیں. ایون چھوٹے بچے کے کپڑے آپ خرید کے لے آئے نا تو وہ ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرے گا کہ آپ کیوں لے آئے، مجھے تو یہ پسند ہی نہیں ہے، میں اپنی پسند کا لوں گا، ہے نا. اور بڑے تو اس فری ول کو بہت انجوائے کرتے ہیں. فری ول کا اپوزٹ ہے روبوٹ. خدا نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا. اچھا روبوٹ بنا دیا جاتا تو ہم فری ول کو انجوائے نہیں کر سکتے تھے. پھر جو کچھ ہمارے اندر پروگرامنگ ہے ہم وہی کرتے، مثلا کمپیوٹر، ٹریکٹر، ہوائی جہاز، یہ جتنے بھی ہیں چیزیں یہ روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں. جو پروگرامنگ ان کے اندر ہے اس سے آگے نہیں ہو جا سکتے. یہ فری ول انسان کے اندر ہے کہ ہم پروگرام کے خلاف بھی کام کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو، اس کو فری ول کہتے ہیں. ٹھیک. میں کہتا ہوں کہ خدا کا سب سے قیمتی گفٹ جو ہے انسان کو وہ فری ول، چونکہ خدا کے اپنے پاس فری ول ہے اس نے ہمیں بھی فری ول دے دی. پھر خدا کی یہ صفت ہے کہ وہ رائٹ اور رانگ میں تمیز کرتا ہے. یرمیہ میں لکھا ہے کہ اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ٹھہرے گا. اور آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تو اس کو احساس ہو گیا کہ یہ غلط چیز ہے. تو جب غلط چیز کا احساس ہوا تو اس کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ یہ رائٹ چیز ہے، یہ غلط ہے. تو خدا نے کہا چونکہ وہ اچھائی اور برائی کی پہچان میں، نیکی اور بدی کی پہچان میں ہماری مانند ہو گیا. یہ ڈیوائن کوالٹی ہے. تو ایک تو یہ بات. پھر ہے کہ خدا نے انسان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، نائب بنا کے بھیجا. نائب بندہ اسی کو بنا کے بھیجتا ہے جو کم و بیش وہی سارے کام کر سکے جو خدا سے چاہتا ہے یا خود خدا کی جو منشا ہے. تو اس لیے ہمیں نائب بنایا گیا ہے زمین پر. خدا کے ذہن میں رحم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کے ذہن میں رحم بھی، یہ رحم اس نے انسان کو بھی دی ہے. تو یہ کچھ کوالٹیز میں نے بتائی ہیں 7-8 جن کی وجہ سے یہ وہ چیزیں ہیں جو بائبل کہتی ہے کہ انسان کو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہماری مونچھیں خدا جیسی ہیں، ہمارا ناک خدا جیسا ہے، ہماری سکن کا کلر خدا جیسا، یہ مطلب نہیں ہے. یہ کوالٹیز ہیں جو خدا کے اندر. تو یہی چیز میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے پہلا سوال ہی غلط اٹھا دیا تھا تو آگے بھی وہ سارے سوال غلط ہی اٹھائیں. سر بہت شکریہ سر اس خوبصورت جواب کے لیے. ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. لکھا ہے کہ شبیہ کی صورت میں جب خدا کا جسم موجود ہے تو مسیح خلاف توریت کیوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا روح ہے اور اس کا کوئی جسم نہیں؟ جو میں نے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیا، چونکہ ابھی انہوں نے میرے سوال کا جواب سنا نہیں. جی اگر سن کے وہ سوال کرتے تو یہ سوال ان کا تیسرا ختم ہو جاتا ہے. صحیح. کیونکہ اس میں تو میں نے شبیہ کا مطلب بیان کیا کہ شبیہ کا مطلب کیا، لیکن انہوں نے چونکہ سوال غلط اٹھایا ہوا ہے تو اس لیے ان کے باقی کے سوال اسی سوال کے تناظر سے ہی آئیں گے سارے. تو یہ بھی آیا. اب انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ خدا کی شبیہ پر بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انسان کا جسم ہے تو اس کا بھی جسم ہے. اسلامی لٹریچر کے اندر تو بعض اوقات قد بھی لکھا ہوا اس کا. ٹھیک ہے، انسان کا بھی اور آدم کا، اور اسی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ خدا بھی اتنا بڑا ہوگا. تو یہ ان سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں.
تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ توریت نے تو یہ بتا دیا کہ خدا کا جسم ہے جو انہوں نے فرض کر لیا. تو پھر کرسچن جو کہتے ہیں کہ خدا روح ہے اور اس کا کوئی جسم نہیں ہے, تو اس کا تو کوئی جسم نہیں ہے. تو آگے انہوں نے یہ اعتراض کیا نہیں ہے, لیکن اگلا اعتراض, لاجیکل اعتراض ان کا یہی بنتا ہے کہ وہ جو تجسم کا نظریہ وہ تو ہوا ہی غلط, وہ تو آلریڈی جسم لے کے بیٹھا ہوا. وہ دونوں باتوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو سوال کیا اس کا بھی جواب, اور جو سوال نہیں کیا ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ اگلے پروگرام میں ایک اور سوال ان کا آ جائے. جی, کہ ہم تو کہتے ہیں کہ خدا روح ہے, اور وہ جو شبیہ کی بات ہے وہ میں نے کلیئر کر دی کہ وہ ان کوالٹیز کی وجہ سے, جو خدا کے اندر ڈیوائن کوالٹیز ہیں, بے شک یہ کوالٹیز اس نے انسان کو امپارٹ کر دی ہیں. بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ خدا اور انسان میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ انسان ہے اور وہ خدا, باقی خدا نے بہترین کوالٹی انسان کو دی ہے, جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے فضل کے ہم بہت شکر گزار ہیں. لیکن بائبل تو کلیئر کہتی ہے کہ خدا روح ہے. آپ دیکھیں کہ پیدائش پہلا چیپٹر وہیں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی. تو اس کا مطلب وہ سروے کر رہی تھی کہ اس کے بعد یہاں پر میں نے لائف بنانی ہے, تو وہ خدا کی روح تھی. تو بے شک ہم تثلیث کو مانتے ہیں, باپ, بیٹا, روح القدس. تو باپ اور بیٹا اور روح القدس یہ تینوں روح کی صورت میں ہی ہیں. ہاں, بیٹا جو ہے وہ اس نے تجسم اختیار کیا, جس کی یاد میں ہم کرسمس مناتے ہیں. اس نے جسم اختیار کیا اور وہ انسان بن گیا. روح القدس کو تو ہم مانتے ہی ہیں کہ وہ ہے روح, لیکن ایکچولی وہ تینوں شخصیات جو ہیں وہ روح کی شکل میں تھیں. بیٹے نے تجسم اختیار کر لیا. تو تجسم کا نظریہ غلط نہیں ہے, یہ نظریہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ بیٹے نے تجسم اختیار کیا, کلمے نے تجسم اختیار کیا, اور وہ جسم اختیار کر کے زمین پر آ گیا. اور تجسم اختیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پرسنالٹی تو خدا کی تھی, لیکن تجسم چونکہ کفارہ دینا, اور کفارے کے لیے لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. تو خون بہانے کے لیے اس کو خون, گوشت, ہڈی, یہ سب کچھ اس کے اندر ہونا چاہیے. اس لیے تجسم اختیار کر کے اس نے ہمارے لیے کفارہ دے دیا. صحیح. تو آپ کا جو سوال ہے کہ وہ تو پہلے ہی جسم کی صورت میں نہیں, یہ دیٹس یور فیلیسی, 100% فیلیسی ہے یہ. بائبل نے ایسا نہیں بیان کیا, بلکہ بائبل نے تو روح کا لفظ سینکڑوں دفعہ استعمال کیا ہے. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں, ایسا نہیں, خدا روح ہے. اچھا, بلکہ مسیح یسوع نے ایک اور بات کہی, سامری عورت نے اس سے یہ بات پوچھی کہ بھئی ہمیں بتا کہ یہ جو کوہ گرازیم ہے, بعض لوگ سامری اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کچھ لوگ یروشلم کی طرف, تو بتا صحیح قبلہ کون سا؟ میں سمجھتا ہوں یہ وہی سوال ہے جو سوال مسلمانوں کو بھی درپیش تھا کہ قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے یا قبلہ دوم یعنی خانہ کعبہ کی طرف. تو مسیح نے تو اسی وقت اس سوال کا جواب بڑا خوبصورت دے دیا تھا کہ بھئی خدا جسمانی نہیں ہے, وہ روح ہے, اور روح کے لیے سمت کی ضرورت نہیں ہے. روح تو جیسے ہوا چل رہی ہے, نظر تھوڑی آتی ہے, ہر جگہ موجود ہے. تو اس لیے اس کے لیے قبلے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ چونکہ خدا روح ہے, اس لیے آپ بھی اس کی پرستش کرنا چاہتے ہیں تو روح اور سچائی سے کریں, دیٹس اٹ. اور روح اور سچائی سے اب یہاں بیٹھے ہم خدا کی پرستش کرنا چاہیں, ہمارا منہ, ہمارا رخ کسی بھی طرف ہو, ڈزنٹ میٹر, خدا ہر جگہ موجود. تو یہ سوال تو مسیح نے صدیوں پہلے سیٹل کر دیا تھا, آپ ابھی تک قبلے کا سوال لے کے بیٹھے ہیں. تو واپس آپ کے سوال کی طرف کہ خدا اس کا جسم نہیں ہے, وہ روح ہے. صحیح. اچھا, مناظرے میں بعض مسلمان غلطی پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ چونکہ نظریات ان کے غلط ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی جب برسات ہوتی ہے تو بعض کیڑے مکوڑے خود پیدا ہو جاتے, یہ خود بخود نہیں پیدا ہوتے, یہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں جاندار, ان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. صحیح. تو جب آپ نظریہ غلط قائم کر لیتے ہیں نا,
تو آپ پھر جو سوالات اٹھاتے ہیں یا جوابات دیتے ہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، پیدائش 5ویں باب میں آدم کا بیٹا اس کی شبیہ پر پیدا ہوا، اس پر روشنی ڈالی، کامنٹ کیجیے گا پلیز. ہاں دیکھیں، سوال ان کا یہ ہے کہ ہم نے جو شبیہ کا ترجمہ کر دیا یا مطلب بیان کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ غلط بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. آدم کا بیٹا آدم کی شبیہ پر پیدا ہوا 5ویں باب میں پیدائش میں، تو وہاں پر وہی لفظ ہے. آگے انہوں نے اسٹرانگ نمبر بھی دیا ہوا. آپ پھر غلط سمجھ رہے ہیں. اب جو حوالہ آپ نے پیدائش 5ویں باب کا دیا، تو یہاں شبیہ سے مراد بالکل جسمانی طور پر کہ جیسا اس کا باپ تھا ویسا ہی پیدا ہوا. جی. یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس لفظ کا مطلب غلط اخذ کر لیا. ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ایک جگہ پر اس کا معنی فرق ہو سکتا ہے، دوسری جگہ پر فرق ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی 4 5 6 7 8 9 10 بھی بیان کیے، اس سے بھی زیادہ بیان کیے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ڈکشنری آپ کو کسی لفظ کا آئیڈیا دیتی ہے. 100% میننگ وہ نہیں بتاتی آپ کو. 100% اس لفظ کے معنی کیا ہے، یہ جس کتاب اور جس لائن میں وہ لفظ استعمال ہوا وہ کانٹیکسٹ بتائے گا کہ مصنف نے، شاعر نے کن معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا. تو یہاں پر یقیناً جسمانی معنوں میں استعمال کیا تو ہم جسمانی معنوں میں کریں گے. تو کانٹیکسٹ کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا. وہ انگریز کہتے ہیں کہ a text without context is a pretext. تو اگر کانٹیکسٹ کے بغیر آپ کوئی معنی اخذ کرتے ہیں تو یہ جرم، یہ یاد رکھیے. بہت شکریہ سر اس خوبصورت جواب کے لیے. خداوند آپ کو اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں. یقیناً آج کے پورے پروگرام کو آپ نے دیکھا ہوگا اور برکت پائی ہوگی. امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسے کوشچنز ہیں تو ضرور ہمیں بتائیے گا. اگر ہمارے ٹاپک سے ملتے ہوئے تو ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. سچائی کو کھوجیں، سچائی کو جانیں. سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں. اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی.